अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे जो कल एक दहशतगर्द वाक़या हुआ, बड़ा एक अंदोनाक वाक़या तल्लाई में जो मस्जिद और इमाम बारगाह पर अटैक हुआ, जिसमें कि ऑफिशियल फिगर जो है वो कहा जा रहा है कि 34 के करीब लोग शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं, कुछ क्रिटिकली ज़ख्मी हैं। उस पर बात करेंगे कि पेशरफ्त क्या हुई है, जो ख़ुदकुश बमबार था उसके हवाले से कोई और ख़बर है या नहीं है। उसके बाद हम नाज़रीन ईरान के हवाले से कुछ, इनफैक्ट वो शुरू में ही बात कर लेते हैं हम ईरान के हवाले से। ईरान और जो अमेरिका के टॉक्स हैं, जिसमें वो इनडायरेक्ट टॉक्स ओमान में हुए हैं और मस्कत में, और ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो एक जो अमरीकी विटकॉफ हैं, जो उनके एलची हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनकी बात को लेके गए वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के पास, और फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर लेके गए उनकी बात को लेके गए ये अमरीकनों के पास। तो ये जो इनडायरेक्ट टॉक्स हैं, इन टॉक्स का पाकिस्तान को तजुर्बा है। अफ़गानिस्तान पे जब टॉक्स हुई तो इस तरह से प्रॉक्सिमिटी टॉक्स हुई थी, यूएन ने उसको मीडिएट की थी। तो जो टॉक्स का नतीजा है वो इस हवाले से खुश आइन है कि अमेरिका भी कह रहा है और ईरान भी, दोनों कह रहे हैं कि ये मुस्बत एक माहौल में बातचीत हुई है, और अब जो टॉक्स का एजेंडा होगा वो अगले हफ्ते उस पर बात होगी। तो अगर ये हम कहें, हम बहरहाल कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि जंग के बहुत कम आसार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो एक जिसको कहेंगे हम कंपेलेंट डिप्लोमेसी क्लासिक टर्म्स में, वो उन्होंने कोशिश की कि अपनी फ़ोर्स को इस्तेमाल करें और ईरान से कुछ ना कुछ करवाएं, जो स्टेप्स हैं न्यूक्लियर के हवाले से। बट एनीवे ये बात आगे नहीं बढ़ी उस हवाले से जिससे ट्रंप चाहते थे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। इनडायरेक्ट टॉक्स और ये ख़ित्ते के लिए बहुत अहम है, ईरान और अमेरिका के लिए तो बहरहाल अहम है। तो तल्लाई पे बात करेंगे। उसके बाद नाज़रीन फरवरी 8 है, पीटीआई ने अपना अनाउंस किया था कि हम इस पर पहिया जाम हड़ताल करेंगे, फिर उसमें तब्दीली लेके आए। लेकिन पंजाब में लाहौर में पंजाब में जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, चीफ़ मिनिस्टर जो हैं पंजाब की, उन्होंने बड़ी तगोदौ करके ये तय किया और बड़ी हिम्मत की कि भाई जो बसंत का त्यौहार है, जो खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, मोहब्बतों का त्यौहार है, उसको रिवाइव किया जाए। क्योंकि याद है कि ये कुछ बरस से उस पर बैन था, क्योंकि यकीनी तौर पे लोगों की जानें चली जाती थी, वो डोर की उसकी वजह से गले कट जाते थे। तो बहरहाल हाउ डिड शी मैनेज ऑल दिस, किस सेफ्टी वगैरह में तरीक़े अपनाए ताकि ये इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। एक तो वो है, दूसरी तरफ साथ साथ हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने, दोनों ने एक ज़ाहिर है एक सॉलिडारिटी है, और एक पाकिस्तानी जहाँ भी मारे जाएं, शहीद हों, वो हर पाकिस्तानी को उसका गम होता है। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ऑफिशियल फंक्शंस थे बसंत के, ऑफिशियल जो कि कुछ ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे, वो उन्होंने कैंसिल किए। जहाँ वो ख़ुद ज़ाती तौर पे जाकर ऑफिशिएट करती, उनको कैंसिल किया। और कराची में एक पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ एक आज रात होना था, एक कॉन्सर्ट होना था गायकी का, वो उन्होंने कैंसिल किया। तो अहम बात है, एक पैगाम जाता है कि जब एक गम है, जब एक मुसीबत है, तो पाकिस्तानी सब साथ खड़े हैं। तो नाज़रीन, हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर एंकर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया, अपना प्रोग्राम करते हैं नाज़रीन रूबरू। और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, दोनों हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं। बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब, आप तशरीफ़ लेके आए। और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आप लोग इजाज़त दें दोनों, तो हम चाहूँगी कि जो हमारे रिपोर्टर हैं मोहम्मद अवैस साहब, उनको हम ले और उनसे हम पूछें कि उन्होंने ये तमाम कवर किए जो ट्रेजेडी हुई है, तो उनसे पूछते हैं कि पेशरफ्त क्या हुई है, क्या मालूम हुआ है कि कौन दहशतगर्द थे। और उनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि देयर इज़ सम वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट को मिली है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए हैं। तो ज़रा बताइएगा नाजरीन को, बड़ी स्पेसिफिकली बताइए कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स। बहुत शुक्रिया मैडम।
یہ 25 سالہ نوجوان ہے جو کہ افغانستان سے باقاعدہ طور پر ٹریننگ لے کر آیا تھا اور گزشتہ 1.5 سال سے یہ اپنے گھر والوں سے گھر سے غائب تھا، ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا. کچھ گھر والے جس طرح اس کا بہنوئی تھا اس کے ساتھ یہ رابطے میں تھا، اور اب تک سیکیورٹی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ کل جب یہ بلاسٹ ہوا تو اسی وقت جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے جو شواہد اکٹھے کیے اور اس کا جو روٹ ہے وہ طے کر لیا گیا. اس کی کچھ نشاندہی ہوئی جس کی بیس پر رات 9 بجے انفارمیشن پاس آن کی گئی. جو ایک علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر اس کے جو سہولت کار تھے وہ چھپے ہوئے تھے، اور یہاں سے جیسے ہی نوشہرہ یہ انفارمیشن پاس آن کی گئی تو اس کے بعد رات 9 بجے کے قریب وہاں پر ایک بڑا آپریشن کیا گیا. اس میں اس کا جو ایک سہولت کار تھا اس کو وہ رات سیکورٹی فورسز کے ساتھ کراس فائرنگ میں مارا گیا تھا. اس کے بعد 4 مزید افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جو 2 اس کے بھائی ہیں، ایک اس کا بہنوئی ہے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 5 ماہ قبل یہ افغانستان سے آیا تھا اور وہاں پر اس نے باقاعدہ طور پر ٹریننگ لی تھی. اس کے بعد یہ نوشہرہ سے لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچا اور کھننے کی حدود کھنہ سے یہ پیدل جو ہے سفر کر کے ترلائی کرلاں کے علاقے میں پہنچا تھا. اس کے علاوہ کیونکہ 1.5 سال سے یہ رابطے میں گھر والوں کے ساتھ نہیں تھا، لیکن کیونکہ اپنے بہنوئی کے ساتھ یہ رابطے میں تھا، اور اس کے علاوہ جو جیکٹ تیار کی گئی اس کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوشہرہ سے ہی یہ خود کچھ جیکٹ پہن کر یہاں آیا تھا، اور خاص کر ترلائی کلاں کے علاقے میں کافی زیادہ اس نے ریکی کی ہوئی تھی. آخری جو ریکی تھی وہ اس نے 2 فروری کو کی تھی. اس کے بعد اس نے تعین کر لیا تھا اس جگہ کا کہ کیونکہ پہلے جیسے ہی یہ امام بارگاہ میں انٹر ہوا تو اس نے سب سے پہلے گارڈ کو نشانہ بنایا، گارڈ کو زخمی کیا. اس کے بعد 6 سے 8 فائر جو گولیوں کے خول تھے وہ وہاں سے موقع سے ملے، اس نے بندوں کو زخمی کیا اور اس کے ساتھ بھی فائرنگ کی. اس کے بعد جا کر جو مین مرکزی دروازہ ہے وہاں پر اس نے اپنا نشانہ بنایا اور اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا. مزید جو اس کے جو سہولت کار تھے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا گیا، اور اس آپریشن کو اب کیونکہ اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ معاملت جو ہے فرینسک ایجنسیز اور اس کے علاوہ نادرا کی مدد سے بھی اس کی شناخت جو ہے وہ کی گئی تھی، اور اس کے بعد اب کیونکہ کافی حد تک سیکورٹی فورسز کو یہ کامیابی مل چکی ہے کہ اس کے جو مین سہولت کار تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور ایک سہولت کار کو سیکورٹی فورسز کی کراس فائرنگ میں وہ مارا بھی گیا ہے. جی، تو یہ تمام جو شہری ہیں خودکش بمبار سمیت یہ تمام پاکستانی تھے؟ جی بالکل، ابھی تک تو ان کی شناخت جو ہے کیونکہ کسی کا تعلق پشاور سے ہے، جو بیسیکلی یہ بیس کر رہے ہیں وہ پشاور سے کر رہے ہیں، لیکن اس دوران یہ اپنی لوکیشن جو ہے وہ چینج بھی کرتے رہے. نوشہرہ میں ایک علاقہ ہے حکیم آباد میں بھی یہ کچھ عرصہ وہاں پہ رہا، اور وہاں پر بھی یہ منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا رہا. وہاں سے اس کو ایک گائیڈ لائن دیتے رہے باقاعدہ طور پر، وہاں سے اس نے گائیڈ لائن لی. اس کے بعد یہ اسلام آباد کا اس نے رخ کیا اور جگہ کا تعین کیا، کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی حد تک کئی ہفتوں پر محیط اس کا جو دورانیہ ہے وہ ہے کہ یہاں پر یہ آ کر ریکی کرتا رہا ہے. اس کے علاوہ اب تک جو بھی افراد اس کے سہولت کار ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کی شناخت جو ہے وہ ابھی ظاہر نہیں کی جا رہی سیکورٹی ایجنسیز کی وجہ سے، کیونکہ ابھی اس کے پس پردہ جو اور عناصر ہیں ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی، اور انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں بڑا بریک تھرو ہوگا اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح بھی ہو جائیں گی. اچھا، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی تھی افغانستان میں، اور یہ پاکستان کب داخل ہوا تھا یہ جو خودکش بمبار تھا؟ یہ مئی کے ماہ میں، یہ مئی 2025 میں یہ یاسر لڑکا جو تھا جو خودکش بمبار تھا یہ افغانستان گیا تھا. 7 جون کو اس کی واپسی ہوئی ہے. 7 جون کو جو نوشہرہ کا علاقہ ہے حکیم آباد، وہاں سے اس نے ایک سم لی ہے جس کو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ سارا نیٹ ورک چلایا گیا ہے، کیونکہ ٹریننگ جو ہے وہ آلریڈی اس کے ایک دفعہ نہیں، افغانستان میں متعدد بار اس کے جو سفر کی ہسٹری ہے وہ بھی ایجنسیز کے ہاتھ لگ چکی ہے، کیونکہ متعدد بار اس نے سفر کیا ہے.
لیکن جیسے جب یہ اسلام آباد پہنچا تو تھانہ جو شہزاد ٹاؤن کا علاقہ ہے اور کھننے میں جب یہ پہنچا تو کھننے سے یہ پیدل سفر کر رہا تھا تو اس کے چیز میں تمام تر وہ نقشہ تھا. اس نے راستے میں ایک ہوٹل میں رک کر کچھ دیر کے لیے وہاں پر ٹھہرا بھی. اس کے بعد یہ آگے آیا اور اس نے آگے جا کے اپنا جو مقصد تھا اس کو ٹارگٹ کیا, کیونکہ اس نے ریکی یہاں پر کی ہوئی تھی کہ اسی جگہ کو امام بارگاہ کو ٹارگٹ کرنا. After the break, stay with us. ویلکم بیک ناظرین. اب خودکش بمبار تو ظاہر ہے چیتھڑے اس کے اڑ گئے ہوں گے جتنا اس نے پے لوڈ اس کے پاس تھا. تو اس صورت میں اس کی شناخت کیسے ہوئی؟ اس کے پاس کوئی کاغذ تھے یا اس کے ڈی این اے سے کس طرح سے شناخت ہوئی؟ جی بالکل, کیونکہ جو خودکش بمبار تھا یاسر, اس کا آئی ڈی کارڈ جو تھا, شناختی کارڈ, وہ جائے وقوع سے ہی حاصل کر لیا گیا تھا. جائے وقوع سے اس کے علاوہ جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں, جب اس کا آئی ڈی کارڈ ملا سیکورٹی ایجنسیز کو تو اس کے بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ حاصل کی گئی, اس کی شکل میں مدد سے اس کو ٹریس کیا. ٹھیک. تو یہ اب دیکھیں اس پہ دیکھتے ہیں اور کیا خبراتی بڑی اہم آپ نے ہمارے ان کو خبریں دی ہیں, اور خدا کرے کہ اس کی بالکل ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے آ جائیں اور پتہ چلے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ناظرین آپ نے سنا, یہ ہمارے بتا رہے تھے رپورٹر کے ان کے کافی سہولت کار تھے اور ایک علاقہ ہے جو پن ڈاؤن ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ظاہر ہے اس چیلنج سے دو چار ہے پاکستان, اور خدا کرے یہ ایک سکسیسفل لگ رہا ہے سامنے جو انویسٹیگیشن ہے, اور بھی ایسے خدا نخواستہ جو حملے ہونے والے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے اس طرح کی انویسٹیگیشن سے. یہ بات البتہ ضرور ہے کہ جو کل بھی بات کی جا رہی تھی کہ یہ جو ایک ایس او پی حکومت نے بنایا ہوا ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے وقت آپ سیکیورٹی انشور کریں, اس ایس او پی کو فالو کرنا بھی بڑا لازمی ہے. بہرحال ہم چلتے ہیں, اب جو ہمارے سامنے معاملہ ہے ناظرین, آج 8 فروری ہے, 2 اہم اس کے حوالے سے معاملات ہیں. شوکت ویری کوئکلی آپ بتائیے گا کہ ہمارے پاس کیا خبر ہے. پی ٹی آئی نے تو پھر کل یہ کہہ دیا تھا, جو مولانا صاحب سینٹ کے جو اپوزیشن کے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ ہم زبردستی نہیں کریں گے, ہم جس نے اپنی دکان بند کرنی ہو کرے, آج ہم شمعیں جلائیں گے رات کو. تو ابھی تک ہمارے پاس رپورٹ کیا ہے؟ ابھی تک تو ان کا پروگرام انٹیکٹ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کال آف کرتے ہیں. البتہ 2 چیزیں ہیں, ایک تو ہے شٹر ڈاؤن اور دوسرا ہے پہیا جام. شٹر ڈاؤن تو ویسے ہی کل سنڈے ہے, مارکیٹس مور اور لیس بند ہوتی ہیں. پہیا جام جو ہے وہ سم تھنگ ٹو بی سین. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح تیاری ہوتی ہے کہ پہلے ٹرانسپورٹر سے آپ ملتے ہیں, جا کے ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ بسیں نہ لے آئیں, یا ٹرک ایسوسی ایشن والے ہیں ان سے ملاقاتیں کریں, وہ نہیں نظر آیا. تو کیا ان کے بیانات سے یا ٹی وی میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں اس سے ٹرانسپورٹرز کل روکیں گے, یا جنرل جو کمیوٹرز ہیں, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 4-5 چھٹیاں رہی ہیں پنجاب میں خاص طور پر, یعنی 4 سے پنجاب بند ہے. 4 کو وہ شب برات کی چھٹی تھی, 5 کو کشمیر ہالیڈے تھی, 6 اور 7 ریکارڈ بنا ہے پنجاب. ہاں 6 اور 7 کو پبلک ہالیڈے کر دی تھی, تو لوگ میکسیمم چلے گئے تھے یہاں سے. سنڈے کو واپس آتے ہیں لوگ, کیونکہ منڈے کو انہوں نے آفیسز اٹینڈ کرنے ہیں یا جس کا کوئی اور کام شام ہوتا ہے وہ آتے ہیں. تو کل کیا وہ لوگ بھی ایبسٹین کریں گے؟ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کے پی میں چونکہ ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی, کیا وہ شاہراہیں بند کریں گے؟ موٹر ویز, بڑے کی موٹر ویز ادھر سے گزرتے ہیں, کے ایچ گزرتا ہے ادھر سے, یعنی جیسے کوہستان ڈسٹرکٹ میں گلگت سے داخل ہوتے ہیں تو کے پی حکومت کی جورسڈکشن ہے. فی الحال تو ٹرانسپورٹرز کی طرف سے کچھ ایسی ہمیں رپورٹ نہیں ملی, اور یہ بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سوگ بھی منائیں گے, ان کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے, اور ساتھ ہم ہڑتال بھی کریں گے. آپ بتائیے گا نیازی صاحب, آپ لاہور میں ہیں, آپ کو زیادہ خبر ہوگی, وہاں کیا سوچ ہے, کیا موڈ ہے؟ دیکھیں جی, نسیم تحریک انصاف کو پہلی دفعہ تو احتجاج کر نہیں رہی کہ وہ سسپینس ہو. ناؤ پہلی دفعہ کو انہوں نے کال کی ہے.
اسی 8 فروری کے الیکشن پہ ہماری یادداشت تھوڑی کمزور ہے. انہوں نے ایک یوم سیاہ منایا تھا, وہ کسی جمعے کے دن پہ تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا شٹر ڈاؤن ہوگی, پہیہ جام ہوگا. میرا خیال ہے کہ شاید ٹھیک ہے کہ لوگوں کو بھی اس دن یہ ذہن میں نہیں تھا. جس دن وہ دن آیا وہ فالنے کو 2 یا 3 ہفتے تھا, وہ فیب کا مہینہ ہی 2024 کا. اور اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کو میرا خیال درجنوں احتجاجی کال کر سکتی ہے. یہ ریمیٹنسز جو ہے یہ تو ابھی کی بات ہے, شاید یہ کوئی دسمبر 2024 کے اندر تھی کہ ترسیلات زر نہیں بھیجے. کوئی اتفاق ہے کبھی اتنا کوانٹم جمپ نہیں آیا ترسیلات میں جو اس مہینے آیا تھا. یاد ہوگا آپ نے, بالکل بالکل کوئی ریکارڈ تھا, ریکارڈ تھا. مطلب کہ دوسرے اور بار بار عمران خان صاحب جمشیرہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ لوگ قائم ہیں, ادھر قائم ہے, اور ہماری اپیل جا چکی ہے سوشل میڈیا پہ. انفیکٹ وہ اپیل بار بار نشر کی گئی. پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنی جو ہے ولولہ انگیز قیادت میں ان کی, جہاں پہ وہ خود وہ قیادت کر رہے تھے, 22 مئی کو پشاور میں اپنی حکومت تھی, اور اتنے کو 40 جلسے کی, اور 39 ٹو بی ایگزیکٹ جلسے کر کے وہ پشاور پہنچے تھے, اور وہاں سے 30 لاکھ بندہ لے کے آنا تھا. تو جب 26 مئی کو آئے تو کیا بندہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اب مجھے تھوڑا سا, میں اس کے ویل جیم کی آپ کو بتا دوں اس کی تاریخ 2-3 فکروں کے اندر. 1977 کی تاریخ میں چونکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ اس کے اندر ہر طریقے سے دامے درمے سخنے میں اس میں موجود تھا. یہ کو مجھے یاد ہے کہ 11-12 تاریخ میں لاہور کے اندر بہت بڑے بڑے جلسے جلوس نکلنا شروع ہو گئے تھے بھٹو صاحب کے خلاف PNA کے بینر ٹیم کے. تو ہم نے ایک چھوٹا سا ایڈ بنایا. میں خود چند ہمارے دوست تھے اسٹوڈنٹس جنہوں نے جن کا چونکہ وہاں بڑی لیڈرشپ تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی, تو اسٹوڈنٹس جو تھے آگے تھے. انہوں نے کہا یار کوئی ویل جیم کیا جائے. یہ سارے آئیڈیا تو ہر جگہ موجود ہوگا, 5 سال کبھی اپلائی نہیں کیا گیا. ہم یہ اشتہار لے کے نوائی وقت میں گئے, تو چھوٹا سا اشتہار 2 انچز بائی 2 انچز کا, انہیں چھاپنے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ غیر قانونی اشتہار ہے. تو ہم نے صرف اشتہار کو دوبارہ ری فریز کیا اور کہا کہ جی ہر چیز 21 اپریل 1977 کو ہر چیز غیر متحرک رہے گی. تو آپ کو پتا ہے کہ 21 اپریل 1977 کو اتنا وہ دھاک بیٹھ گئی تھی کہ مارشل لا لگانا پڑ گیا تھا, جس کو پھر کچھ 26 اور 27 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نلیفائی کر دیا تھا. یہ بھٹو صاحب کے مارشل لا کو یاد ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. آپ بیسکلی سر آپ کا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ویل جام جو ہوتا ہے وہ پہلے بتا رہا ہوتا ہے. اب کل ویل جام ہونا ہے, آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, مجھے پوچھیں لاہور کیا کرے. بھائی جب تحریک انصاف نے اپنے جلسے گلی کوچوں میں لبرٹی میں, آپ لاہور کی مجھ سے بڑی جم پل ہے, ہم تو لاہور کے اندر گھس بیٹھی ہیں. مجھے بتائیں کہ لاہور میں کبھی کوئی بڑا لیڈر لبرٹی چوک میں بھی جلسہ کرتا ہے, کراچی میں ایک بازار میں کرتا ہے. عمران خان کے پاس جب پبلک تھی تو مینار پاکستان میں آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جو جلسہ کیا تو 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے, تو کیا وہ جو مین بولیوارڈ پہ کرنے کی ضرورت پڑی تھی؟ پھر راول پنڈی میں جب 26 نومبر 2022 کو گیا 6 روڈ کے سامنے سیٹلائٹ ٹاؤن میں. تو آپ کی پریڈکشن سر, آپ کی پریڈکشن ہے بالکل ہمیشہ ہر کے بارے میں کی ہے, اور پہلے بتائے آج بتا رہا ہوں فلاپ 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 فلاپ. چلیں فلاپ 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 ایک آپ نے تو آپ نے کہہ دیا, اور آپ بھی جنرلی آپ کی باتوں سے بھی کچھ یہی سمجھ آ رہی ہے. نہیں, میں نے تو آپ کو جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ انڈیکیشنز آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ اپنا تو بہرحال کریں گے, وہ شمع جو جلانے والی بات ہے ناظرین وہ کل دیکھیں گے. لیکن ادھر تو فلاپ فلاپ کا ناظر صاحب نے, لیکن ہم بات کریں گے بریک کے بعد کہ مریم نواز صاحبہ کا جو انیشیٹو ہے, اور ابھی تک تو جو خبریں آ رہی ہیں جس سے بات کریں لاہور, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بسنت منا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ کہنا پڑے گا, ہر ایک ساتھ ساتھ جو ادھر کا غم ہے اس کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن جو ایک اسپرٹ ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے بسنت کا, وہ بھی لگتا ہے کہ موجود ہے. پوچھتے ہیں ہم اپنے اینالسٹ سے آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں لاہور میں جو بسنت منائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے. جی ناظر صاحب آپ تو لاہور میں بیٹھے ہیں, کچھ پتہ چل رہا ہے یا کوئی خبر ہی نہیں آپ کو؟ نہیں, میں کل بھی بہت بسنت منائی ہے. ابھی آپ سے شام کو بات ہو رہی تھی, آپ دیکھا کتنا شروع ہوگا تھا.
لاہور میں تو بڑی فیسٹیوٹی چل رہی ہے, بہت جوبلیشن ہے, ایسی اب بیٹ ہے, ایسا ماحول ہے کہ میرا خیال ہے کہ لگتا ہے کہ عیدوں پہ کبھی بھی نہیں دیکھا. ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک اس کے اندر چارجڈ ہے. رات ساری لوگ کو چھتیں چھوڑنے میں تیار نہیں تھے. خیر ہماری تو ایسا ہے کہ زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا. میں تو 10-11 بجے اٹھ کے آ گیا دوم شہر سے, آپ کے فقیر خانے گئے, وہاں سے بسنت پر آئی کل رات کو, اور پھر ظاہر ہے کہ جب اندوناک واقعات کا پتہ چلا تو کل یقین جانو کہ لاہور کے اندر لوگوں کے اندر ایک بڑا سناٹا چاہیے. میں اس لحاظ سے بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ لاہور میں دھماکے کے بعد یکدم دیکھا ہے کہ لوگوں کے اوپر چھتوں میں کھڑے بھی ہیں. ہوا بازی جو ہے, اب ویسے ہوا بھی نہیں چل رہی تھی کل اتنی زیادہ, آج بڑی اچھی ہوا چلی ہے, تو ایک وہاں پہ ماحول پشمردہ ہو گیا, بڑا گلومی سا ماحول ہو گیا. آج البتہ پھر وہ جیسے ہم پاکستانی ہیں کہ چھٹک دیتے ہیں, ہمارا میں پتہ ہے کہ جی بھائی چلو جی لائف مووز آن. تو دنیا باہر سے اب بہت لوگ آئے ہوئے ہیں, جی بالکل, یہاں سے بھی بہت گئے ہیں. جی کل اوورسیز پاکستانیوں کا ایک جگہ ہمارے دوست کے گھر پہ وہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہے جو کہ انگلینڈ سے اور یورپ سے ہیں, تو ان کو انہوں نے کل صبح 10 بجے ناشتے بلائے ہوئے. تو یہ اس ایکٹیویٹی ہے, میرے تو خیال ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے, کیونکہ یہ قوم ہمارے پاس خوشیاں رہ کہاں گئی ہے. یا جہاں پہ اتنے کبھی دیکھتے ہیں کوئٹہ کے اندر یہ معاملہ ہو گیا ہے, فلاں ہر 2-4 سال بعد یا سال بعد اسی طریقے سے چھوٹے موٹے تو سارے ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے جعفر ایکسپریس, کل جو اسلام آباد کے اندر ہوا ہے, اس سے پہلے یاد ہے ہزارہ کے بیچارے معصوم, سب سے پاکستان کی بینائی شریف, اور میں کہتا ہوں کہ دل کو جو کیڑے مکوڑے کے اوپر پاؤں نہیں لانے دیتی ہزارہ ہماری کوئٹہ کی. مطلب اتنے سنبھل, اتنے بیچارے دوسائی سروائی ساری چیزیں آپ کہہ لیں ان کو تو ان پہ فٹ آتی ہیں, تو وہ بیچارے ان کو دیکھو کیا ظلم کیا. تو یہ ہم ٹھیک ہے, لیکن ایک بات بتا دوں, تو میں نے اب بتا دیا ایک لفظ میں, اس کو چاہے جتنی مرضی اس کے تزئین و آرائش کروں, تو ایک ہی ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے, دنیا اس وقت بہت اچھی طرح بنا رہی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں دھماکوں کے اوپر ایک فکرہ, کہ کم از کم ہمیں اپنی فوج پہ یہ فخر ہے کہ ان کی ہمت نہیں ہے, وہم و گمان میں نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر 1 انچ کے اوپر بھی کوئی ٹیررسٹ جو اپنی ریٹ قائم کر سکے. یہ تو امریکہ کے اندر بھی 9/11 ہو گیا تھا, جو برطانیہ میں کتنے وہ ٹیررسٹ اٹیک ہوئے, چین جیسے ملکوں میں ہو گیا جہاں پہ سوئی نہیں ہل سکتی, تو پاکستان کے اندر کوئی رات دن کو چوری چھپے آ کے ویران جگہ پہ بم مار جاتا ہے, تکلیف دے, لیکن یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے اثرات کو مرتب ہو, یا حکومت کی جو ہے انڈرمائن ہو, ریٹ آف دا گورنمنٹ کے انڈرمائن ہو, یا کہیں پہ ٹیررسٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں پہ کسی جگہ پہ ایکٹیویٹی کے بعد 5 منٹ بیٹھ سکے, ہٹ اینڈ رن نہیں ہوگا. تو اس ماحول میں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں 3 cheers to مریم نواز. میرا خیال ہے یہ آئی تھنک اٹ از اوڈ ٹو ہر, بڑی ہمت سے. ہاں آپ ان کی سیاست پہ جو مرضی کریں, وہ جو کام کر رہی ہیں, یو کانٹ ڈینائی دیٹ. ایبسلیٹلی اس کا آن ٹاپ آف دیٹ جو سن کی جو خوشی دی ہے نا, تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو ہے پاکستان شی ورکس ویری ہارڈ. صحیح بات کریں. جی بتائیں بسنت پہ ذرا بتائیں. دیکھیں آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, چیلنجنگ آپ وہاں کیوں نہیں ہیں لاہور میں, نہیں چیلنجنگ پتنگے کیوں نہیں اڑا رہے ہیں, تو پہلے اس کا تو جواب دیں. یہ سب سے سیریس آپ کے اور میرا شو ویکینڈ پہ ہوتا ہے, تو سب سے بڑی کمپلشن جو ہے نا وہ ہے نا 4, تو وہ پتنگ اڑاتے ہوئے نہیں, بات یہ ہے کہ تیری 2 ٹکیاں اگلی نوکری ہے, ہماری تو نوکری ہے. لیکن سم تھنگ از ویری سیریس کہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں. ابھی آپ اویس سے بات کر رہی تھی نا, اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز نے کام کیا, ایک افغانی ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا ہے اس سارے سانحہ کا, اینڈ ہی از فرام داعش. تو ہم یہ سمجھیں کہ پہلے ہم ٹی ٹی پی کو بھگت رہے تھے, داعش کا 1-2 واقعات مجھے یاد ہیں بلوچستان کی حد تک, ادھر نہیں آئے تھے, حالانکہ ایک بار ادھر کچھ ہوا بھی تھا. تو جو افغانی ماسٹر مائنڈ داعش کا پکڑا گیا ہے, تو داعش کیا پاکستان ہے اب اس سکیل پہ, یہ بہت بڑا سانحہ ہے, یہ کیپٹل میں ہوا ہے. اب بسنت کے حوالے سے دیکھیں نا, ایک طرف آدھے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ گئے ہوئے ہیں, ہاں جی امریکہ, وہ بڑی ایکٹیویٹیز, بڑے خوش ہیں, جیسے نیاز صاحب فرما رہے ہیں, یقیناً وہ خوش تھے, بلکہ میں یوں کہوں گا.
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پوری دنیا سے ہمارے لیے کنڈولینس بھی آ رہی ہے. یعنی اگر صدر پیوٹن خط لکھ رہے ہیں, امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیان دے رہے ہیں, سعودی وزارت خارجہ بیان دے رہی ہے, ترکی کی وزیر خارجہ, چائنا کے, اور یہاں جو ایمبیسڈرز ہیں وہ بھی اپنے ایرانی سفیر نے کیا, پھر جین میریٹ برٹش ہائی کمشنر سب سے پہلی انہوں نے بات کی, امریکی جو ناظم الامور ہیں نیتلی بیکر انہوں نے اپنا تعزیت کا اظہار کیا. تو ایٹ دا سیم ٹائم یعنی ڈپلومیٹس وہ بسنت بھی منا رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پاکستان کا جو دکھ ہے, اور یقیناً بڑا دکھ ہے, میں بالکل واضح بات کر رہا ہوں کہ کل سے جو ہے نا وہ جیسے نیاز صاحب نے بھی کہا کہ چہرے لٹک گئے تھے, وہ یقیناً اسلام آباد میں چونکہ لوکل اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. کوئی کسی بھی وقت کہیں بھی, یعنی اگر کچہری کے بعد اب وہ یہاں تک پہنچ گئے, 2 فروری کو وہ ریکی کرنے آیا لڑکا اور اس نے آ کر کل اپنے آپ کو اڑا دیا, تو مین ادھر بھی پہنچ سکتے ہیں ادھر بھی پہنچ سکتے ہیں. تو ایک جو فیئر کا لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے. مجھے یاد ہے اسلام آباد میں ہوا تھا, ایفیڈ میں بھی اٹیک ہوا تھا, باقی جگہ پہ بھی ہوئے تھے, پینک ہی نہیں تھی, لیکن جب میریٹ کی بمبنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد اسلام آباد 1-2 مہینے یہ ہوٹلز خالی تھے, کوئی ریسٹورینٹس میں نہیں جاتا تھا. تو آپ تو شاید بہت چھوٹے ہوں گے, ایجپشن ایمبیسی جب اڑی تھی اڑا دیا تھا ایجپشن. ہاں سب سے پہلے وہی وہ جو ایکسپلوسیو جا کے ٹکرایا تھا. میں اس وقت نصیر اللہ بابر مرحوم جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر تھے, انہوں نے آ کے اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دی تھی, کیونکہ کلاس 2 میں تھا. ہاں پرائیویٹ نہیں, کلاس 2 تو نہیں تھی, خیر پرائیویٹ میڈیا نہیں تھا. لیکن پینک کی جو فیئر ہے وہ کل سے ہے. بسنت ٹھیک ہے, لاہور والے خوش ہو رہے ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ جس تسلسل سے ہوتے رہے, یہ بھی ڈر لگتا ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو فل ایکسائٹمنٹ ہوتی. یقیناً ہم اور آپ, ہم میں بھی رنگوں کی بات کر رہے ہوتے, پھولوں کی بات کر رہے ہوتے, کچھ اور بات کر رہے ہوتے, وہی بات کر رہے ہوتے. ہاں, تو تیسرا بات یہ ہے کہ جتنا ہے اس کو اپرور ملا, کریز جو نظر آیا, آفیشیل پیٹرنیج بھی تو ہے, ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. اخبارات میں اتنے بڑے بڑے اشتہار دیے ہوئے ہیں, پھر روزانہ کی بنیاد پر جو منسٹرز ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں, تو لوگوں کا جو موڈ جیسے کہتے ہیں نا کہ موٹیویشن بھی دی گئی ہے, باقاعدہ دی گئی ہے. ساتھ ساتھ یقیناً آج پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ کا پہلا میچ جیتا ہے, مشکل سے جیتا, لیکن وہ بھی پاکستانیوں کے اندر کرکٹ کا بھی اتنا کریز ہے. ہماری خوشیاں بہت ساری تھیں, لیکن اس ثانیہ سے زنگ لگ چکا, اس میں زنگ لگا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دونوں کا پروگرام میں آنے کا, اور یقینی طور پہ بس یہی دعا ہے کہ بہتری آئے معاملات میں, اور یہ جو دہشت گردی کی وبا ہے اس کو روکا جائے. اٹس اے بگ چیلنج, اور اس میں سب کو مل کے آگے بڑھنا ہے, چاہے ریاست ہے چاہے شہری ہیں, ان کی الرٹنس وغیرہ بہت لازمی ہے. اور آپ کا شکریہ دونوں کا, نیازی صاحب آپ کا بھی شکریہ اور شوکت آپ کا بھی شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے مرزا اقبال بیگ صاحب ہوں گے, ہمیں کرکٹ کے بارے میں بتائیں گے. وہ بھی بڑی اچھی خبر ہے, جیسے بھی کہہ رہے تھے کراچا صاحب کے وی ون دا فرسٹ میچ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, مبارک ہو آپ کو پاکستان کی پہلی جیت پہلے میچ میں ورلڈ کپ T20 میں. مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم یہ اینکر ہیں, سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں سپورٹس پیج ایکسپریس نیوز میں. بہت شکریہ اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ میچ کیا ہم فہیم اشرف کے نام دے, اور PCB کے چیئرمین نے تو ویسے ان کے ٹوینز کے نام کر دیے یہ جیت؟ بالکل, بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. فہیم اشرف نے جو آج پرفارمنس دی ہے, یقیناً انہوں نے اپنے علاقے کا نام روشن کر دیا ہے. بھائی پھیرو جس کا پرانا نام تھا, اب اس کا نام پھول نگر ہے, اور پھول نگر سے ان کا تعلق ہے. اور آج انہوں پھول نگر کے لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا فہیم اشرف نے. اور جس طرح سے انہوں نے اننگز کھیلی, اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 2017 سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے, لیکن انہیں آج تک
T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। 3 T20 वर्ल्ड कप उनके सामने गुजर चुके हैं, 2021, 2022, 2024, लेकिन किसी में उन्हें मौका नहीं मिला। आज वो अपना T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहे थे और उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है कि पाकिस्तान खुशी से झूम उठा है। लेकिन ये टीम हमारी कभी खुशी कभी गम देती है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई और कभी डाउन करती है। तो लोग बड़े एक्साइटेड थे और पहला मैच था हमारा और नीदरलैंड्स और हमारा मुकाबला नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से हमने कामयाबी हासिल की आखिरी ओवर में, यकीनन काबिल सताइश है हमारे खिलाड़ी। अच्छा ये बताइएगा, अभी आपने खुद फरमा दिया मुकाबला नहीं था, तो क्या फिर ये तो खुशी हो गई और उनकी तारीफ भी बड़ी जबरदस्त हो गई, लेकिन ये किया कि हमने परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम किधर था, यानी कि हम आखिरी सेकंड तक हम जीत हार के तजब्जुम में थे? एक तो हम खुद एतमादी का शिकार हो गए थे। नीदरलैंड्स जो था माजी में वो T20 वर्ल्ड कप में 2 मरतबा इंग्लैंड को हरा चुका था, लेकिन चूंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज 3-0 जीती, उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 2-1 जीती, तो हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। और हम हमेशा फंसते जब हमें किसी टारगेट को चेस करना होता है, हदफ के ताक़ुब में हमारे बैट्समैनों के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब आप देखें एक मरहले पर पाकिस्तान का स्कोर 98 रन था 2 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन सिर्फ 2 रन के इजाफे के बाद आपकी 3 विकेटें गिर गई, साहबजादा फरहान, उस्मान खान, बाबर आजम, और वहीं से प्रेशर डेवलप हुआ। बाबर आजम को आप चौथे नंबर पर खिला रहे हैं, वो अभी तक उस मोल्ड में नजर नहीं आए जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं, हालांकि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 10 साल हो गए। लेकिन बहरहाल जीत होती है और इन जीत की खामियों पर हमें नजर डालनी होगी, कौन कौन सी गलतियां हैं, क्योंकि अब हमारा अगला मैच 10 फरवरी को यूएसए से है, जो आज खेल रहा है भारत के खिलाफ। तो यूएसए ने हमें हराया था, आपको याद होगा 2024 में, बिल्कुल सरप्राइज दिया था डैलस में। तो अब हम क्या स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं? यकीनन ये वेकअप कॉल है हमारे लिए। हम जीत तो गए, जीत की खुशफहमी में मुब्तला होकर हमें अपनी गलतियों को नहीं भुलाना चाहिए, गलतियों का इजाला करना होगा। अच्छा एक बिफोर वी क्लोज ये बता दीजिएगा कि इस वक्त कहाँ ये मामला खड़ा है? आईसीसी को तो हमने क्लियरली कह दिया कि हम यानी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, फिर एक वो उस पे सोशल मीडिया पे जो मेरा ख्याल है कि इंडिया से वहां पोस्ट आती हैं उस साइट पे, तो उसमें कहा गया कि जी पाकिस्तान बात कर रहा है, पाकिस्तान शायद रिव्यू कर ले, तो व्हाट इज द फैक्ट? देखिए मैडम, पाकिस्तान बात नहीं कर रहा। कल मोहसिन नकवी साहब दुबई गए थे, वो क्रिकेट के मामले के लिए नहीं गए थे और वो दूसरे सरकारी काम से गए थे, और उन्होंने ये खबरें उड़ाई हुई हैं भारतीय मीडिया ने कि मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड के मुबश्शिर उस्मानी साहब और इसके अलावा इमरान ख्वाजा जो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और डेप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, और दोनों की जय शाह से बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो गालिबन उनको लगाया गया। लेकिन उससे पहले एक खतरनाक बात ये हुई कि श्रीलंका क्रिकेट ने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जनाब हमने बुरे वक्त में आपका साथ दिया है। इकोनॉमिकली मैडम उनको बड़ा लॉस हो रहा है श्रीलंका को, जो भारतीयों ने 10,000 कमरे बुक कराए थे होटल के, और जो होटल $200 का था वो $1,200 तक पहुंच गया। तो अब भारतीयों ने वो अपने कमरे होटल की बुकिंग्स कैंसिल कर दी है, जिसकी वजह से, और फिर एक मैच आपको पता है $500 मिलियन का होता है, $250 मिलियन तो ब्रॉडकास्टर और $250 मिलियन दीगर चीजों पे। तो श्रीलंका क्रिकेट ने रिक्वेस्ट की है कि आप नजरसानी करें, लेकिन बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने कैबिनेट मीटिंग में ये कह दिया कि हम बांग्लादेश का साथ देंगे, हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। बिल्कुल मेरा ख्याल है, और ये बड़ा अच्छा फैसला है और इसी फैसले पर कायम रहना चाहिए। श्रीलंका यकीनन जब उसको पूरी समझ आएगी कि पाकिस्तान किस प्रिंसिपल पर बात कर रहा है, दे विल अप्रिशिएट इट, क्योंकि हम श्रीलंका के साथ भी खड़े रहे हैं जब बुरा वक्त सबका है। लेकिन ये खुशी हुई मुझे सुन के, फैसला हमारा इंशाल्लाह अटल है। बहुत शुक्रिया बेग साहब प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन इसी पर हम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।